नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आराफ आयत नंबर 197। जिक्र चल रहा है उनके झूठे माबूदों का, और कल हम जब बात कर रहे थे इस मौजू के ऊपर तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आप लोग या तो थक रहे हैं या आप लोग रेपिटेशन की वजह से कुछ बोरियत या एक यकसानियत सी महसूस कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि जैसे ही इंसान के अंदर बोरियत आनी शुरू होती है ना, उसके सीखने का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं लिखा कि ये कुरान जो है ना ये एक रोलर कोस्टर थ्रिलर है, ये कोई सेंसेशनलिज्म फैलाने नहीं आई। नाउजुबिल्लाह दुनिया में जिसको हम कहते हैं ना रेसी नॉवेल्स, वो भी होती हैं, सस्पेंस थ्रिलर्स भी होती हैं, हॉरर नॉवेल्स भी होती हैं, रोमांस भी होता है, उसके अंदर बहुत तरह की होती हैं। हम कहते हैं ना रेल पेज टर्नर, कि इंसान रुक नहीं पाता, बस पेज टर्न किए जाता है जब तक किताब पूरी ना कर ले। कुरान पेज टर्नर नहीं है, इसने कभी दावा नहीं किया। ये हिदायत की किताब है, इसमें कवानीन है, इसमें अकीदा दिया गया है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए सुनना चाहते हैं, फिर वो बाज़ मकामात पर बोर होने लगते हैं कि इसमें तो कोई इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बात नहीं मिल रही, कोई अजूबा नहीं बताया। तो लिहाजा हम उस तरह का माइंडसेट नहीं बनाएं जो कौमों ने बना लिया था कि हर वक्त फरमाइशें करते थे मुज्जा दिखाओ। हर पेज पे मुज्जे थोड़ी नजर आएंगे, हर पेज जो है कुरान का, हर लफ्ज़ जो है कुरान का हमको हैरान थोड़ी करेगा। हम कहेंगे वाह आज का दर्स तो इतना इंटरेस्टिंग था कि कोई हद ही नहीं। हर दर्स होगा ऐसे? तो वो कुरान ऐसे थोड़ी कोई पढ़ाया जाता है। अपनी वजह से, अपनी तरफ से कोई बताने वाला चाहे तो एक से किस्से डाल दे। और ये हुआ है इस्लाम की तारीख के अंदर। ऐसे ऐसे वाज देने वाले वाइज हुआ करते थे कि मस्जिद खच्चा खच भरी होती थी, लोग धाड़े मार मार के रो रहे होते थे, हाल पड़ रहे होते थे लोगों को, और वाइज जो था वो झूठ पर झूठ बोल रहा होता था, एक से एक झूठे किस्से सुना रहा होता था। तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इसमें क्या हिदायत का हक अदा होगा? कानून जब पढ़ा जाता है तो कानून के अंदर खुश्की होती है। अकीदा जिसको हम डॉगमा कहते हैं, डॉगमा बड़ा ड्राई होता है। और चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के ऊपर पैदा हुए हैं, तो हमें ये जो किस्से हैं जिसमें कि शिर्क का जिक्र आता है, हम बाज़ दफ़ा रिलेट नहीं कर पाते। हम कहते हैं इसमें मतलब व्हाट डज इट हैव टू डू विथ मी, मेरा क्या है इसके अंदर? नहीं, क्यों नहीं है मेरा? मुझे बचना है इसलिए कि मैं आज दीन पर हूं, मुझे कल का नहीं पता अपने बारे में। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो कितने माजूर हैं ये। और दूसरे, जब इंसान अकीदे के बारे में पुख्ता हो जाता है, वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई ऑप्शन या चॉइस मौजूद है कि मैं इस्लाम छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर लूं। और जो लोग कर रहे हैं, हम आंखें खोल के दुनिया में रह रहे हैं, कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। एक वक्त है यकीनन जो वो भी प्रोसेस चल रहा है, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और ये भी प्रोसेस चल रहा है कि यखरुजूना मिन दीनिल्लाहि अफवाजा, दाखिल भी हो रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको अकीदा नहीं पता, उनके जहन में पुख्ता नहीं है अकीदा। वो ये समझते हैं कि ठीक है सारे मजहब ठीक है, मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर, मस्जिद चले जाओ मंदिर चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, सारे अल्लाह के दीन है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं इंसानों को? हम ह्यूमैनिटी को हम डिग्निटी दें, हर दीन की इज्जत है। अल्लाह ने हर दीन की इज्जत नहीं करी, सच्ची बात यह है, अल्लाह ने नहीं करी। लेकिन बेइज्जती हमें करने का हुक्म नहीं दिया। दो चीज़ें याद रखें, एक अल्लाह का बात करना, अल्लाह ने कितने वाज़े वाशगाफ अल्फाज के अंदर बात की है कि ये सब बेवकूफ़ हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर कभी नहीं कहा मुशरिकों से कि तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम सारे जाहिल हो। इस फ़र्क को जहन में रखें। अल्लाह को हक़ है, अल्लाह अल्लाह है, उसको तो जलाल के साथ बात करनी है ताकि लोगों के होश ठिकाने आए। लेकिन हम, अल्लाह को ज़ेब देती है वोकैबलरी, वो अल्लाह की वोकैबलरी मुझको ज़ेब नहीं देती कि मैं उन्हीं अल्फाज को अदा करूं। देखिए बाज़ दफ़ा कुछ टीचर्स होते हैं, उनका अपना एक अंदाज़ होता है, जैसे डॉक्टर स्टार, अल्लाह ताला उनको उन पे रहम करे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। कभी सुना है आपने उनका दर्स? वो किसी खातून ने कहा कि वो कहते हैं कि तुम मानते हो कि नहीं मानते? हमने कहा जी जी मानते हैं मानते हैं। कहते हैं मुझको तो डर लगे। मैं कहा जी 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 बिल्कुल मानते हैं मानते हैं। तो एक उनका अंदाज था। और जो तफसीर वो करते थे, तो कहते थे कि नहीं मानते तो नहीं मानो, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से।
اب دیکھیں اگر میں اس طرح سے کہوں گی نا تو اچھا نہیں لگے گا آپ کو، آپ گھر جا کے بہت خفا ہوں گی، اور وہ انداز سوٹ بھی نہیں کرتا. ہر شخصیت کے ساتھ نا ہر طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں زیب دیتے. ہم پور مینز ڈاکٹر اسٹار نہیں بن سکتے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو واشگاف الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے ہمارے دماغوں کے اندر. تو اگر ہم کو یہ پتا ہو کہ کتنے معذور ہیں، کتنے برے ہیں، اللہ نے بالکل ان کی عزت نہیں کی ہے، تو ہم تو کبھی بھی ایک عزت والی مقام سے ذلت والے مقام پر نہیں آنا چاہیں گے. نیور، آپشن ہی کبھی دروازہ کھلے گا ہی نہیں کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر. لیکن ظاہر ہے جب ہم آگے تبلیغ کریں گے تو ہم اسی طرح تبلیغ کریں گے جو کہ رسولوں کا طریقہ رہا، جیسے کہ ہمارے نبی نے تبلیغ فرمائی. تو لہٰذا ان تمام مضامین کو آخری وقت تک، جب تک 12 نہ بج جائیں، جو کہ آپ نے وقت ڈیڈیکیٹ کیا ہے، آپ کو پورے شوق کے ساتھ سننا ہے، چاہے مضمون آپ کو خشک لگ رہا ہو اور چاہے مضمون میں آپ کو دہرائی محسوس ہو رہی ہو، چاہے ریپیٹیٹو لگ رہا ہو. اللہ بلا وجہ ریپیٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم سے ہم کو امپریس کرنا چاہتا، اللہ ایسے ایسے حقائق بیان کرتا کہ لوگوں کے دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو حیران کرنے کے لیے کلام نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو انوالو کرنے کے لیے، ہمارے دماغوں کے اندر کسی چیز کو پیوست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا ہے، تاکہ ہمیں ہدایت کی بات سمجھ میں آئے. اور ریپیٹیشن برائے ریپیٹیشن تو کلام کا عیب ہوتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ریپیٹیشن ہے تو اس کے 100 مقاصد ہیں. کتنے اللہ والے ایسے ہیں روشن دل روشن ضمیر والے، ایک دفعہ میں بات سمجھ لیں. بہت کم صدیق ہوتے تھے بس، اور آج بھی ہوتے ہیں صدیق، ایک دفعہ میں بات سمجھ آتی ہے ان کو، ون ٹائم. کتنے ایسے ہیں، میں اور آپ ایسے ہیں، ہمیں تو کتنی دیر ہم نے سنا، تب بات ہمارے دماغ کے اندر بیٹھی جا کر. تو بعض مضمون ایک طرف آ رہا ہوتا ہے انسان کا، بعض دفعہ دماغ نہیں لگ رہا ہوتا، ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہی مضمون دوبارہ جب آتا ہے بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. لہٰذا اگر آپ اس طرح اکتاہٹ محسوس کریں گی تو بولنے والا بھی پھر سمجھتا ہے کہ میرے بولنے کا اثر نہیں ہو رہا، falling on to deaf ears. تو آپ شوق کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ سنا کیجئے، چاہے کتنی 100 دفعہ بھی مضمون کیوں نہ ریپیٹ ہو رہا ہو. تو لہٰذا ابھی یہاں سے غور سے سنیں، یہاں کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات کیا آ رہی ہے؟ مختلف قسم کے معبودوں کی. کس قسم کے معبود رہے؟ 3 طرح کے معبود رہے اور ہیں. نمبر 1، جن کا وجود ہی کوئی نہیں، فکٹیشس. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. کیا نام ہے؟ مثال کے طور پہ وینس ہے کوئی دیوی، گاڈس آف بیوٹی ہے کہیں؟ کوئی نام ہی نام ہے تو کوئی نہیں. اپولو ہے کوئی نہیں. ایکسس ہے کوئی؟ ایٹلس ہے کوئی نہیں. پوسائیڈن ہے کوئی نہیں. لات منات عزا کوئی بھی نہیں ہے، صرف نام رکھے ہوئے انہوں نے، کوئی وجود ہی نہیں. یہ انہوں نے معبود بنائے. نمبر 2، کیسے معبود بنائے؟ اللہ کی تخلیق کو لے کر اس کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ کی تخلیق 2 طرح کی ہے، بے جان، بے روح، بے عقل. جیسے کہ انہوں نے لکڑی اور پتھر کو پوجا، ٹھیک ہے نا، یا جیسے کہ بے عقل، جیسے جانوروں کو پوجا. ہم یقین نہیں کر سکتے کوئی جانور کو پوج سکتا. یقین آتا ہے آپ کو؟ سوچ نہیں سکتا انسان کہ کوئی جانور کو بھی خدا سمجھ سکتا ہے. اگر یہ کروڑ ہندو نہ ہوتے اور انہوں نے ہنگامہ نہ کیا ہوتا دنیا میں اتنا، تو ہم تو کبھی بھی نہ مانتے اس بات کو کہ انسان اتنا بھی کیا گر سکتا ہے کہ جو گائے اپنا دودھ بچانے پر قادر نہیں ہے، اس گائے کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے. پیپل کے درخت کو بھی پوجتے ہیں، بندروں کو بھی، سانپ کو بھی، ہاتھی کو بھی، ہنومان انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ایک وہ رہے. تو وہ بے جان لکڑی پتھر، اس کو پوجا، جانوروں کی پوجا کری، اور پھر ستاروں کی پوجا کری. یہ بھی بے عقل مخلوق ہے، بے روح مخلوق ہے، بے جان مخلوق ہے. سورج، چاند، ستارے، مظاہر قدرت کو پوجا انہوں نے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نام خالی رکھ لیے گئے. نمبر 2، نیچر ورشپ کی گئی ہے، فطرت کے قدرت کے مظاہروں کی ورشپ پوجا کی گئی ہے. پھر لکڑی پتھر کو جیسے وہ بھی اسی کے اندر آ گئے. پھر جانوروں کی پوجا کی گئی ہے. اس کے علاوہ اب ہم عاقل مخلوق کی طرف آتے ہیں. انہوں نے مردوں کی بھی پوجا کی ہے. لوگوں نے اپنے مردوں کو خدائی کا درجہ دیا، اینسسٹر ورشپ.
یہ جو کہتے تھے نا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ وہی ہے دراصل. تو کیا کیا ہو گیا؟ نیچر ورشپ ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ اینسیسٹر ورشپ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا؟ نیچر ورشپ کے اندر تو یعنی تمام چیزیں آ گئی نا، لکڑی پتھر وغیرہ. پھر اینیمل ورشپ اس کا رواج رہا، اور گائے اسپیشلی، سارے جانوروں میں گائے. یہ مصر کا بھی مرض ہم نے یہی دیکھا، ہندوؤں کا مرض بھی ہم نے یہی دیکھا. انڈس ویلی کلچر کی کیا علامت ہے؟ وہ جو بل ہے، مونجے-دارو کا بل. یہ دو چیزیں مشہور ہیں نا اس کی، مونجے-دارو کی، انڈس ویلی کلچر کی. ایک وہ ڈانسنگ گرل ہے، اس کا ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مظاہر، اور ایک بل وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو بھی زرعی علاقے رہے ہیں ان میں ہمیشہ گائے کی پوجا کی گئی ہے، جو ایگریکلچرل لینڈز رہے ہیں. یہ ہو گئی کیٹیگری. پھر ہم کس پر آئے؟ اینسیسٹر ورشپ کے اوپر. آباء و اجداد کی پوجا کی گئی ہے کہ کہا کہ مرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد جا کر خدائی میں شریک ہو جاتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا ان کو حق مل جاتا ہے. تو قبروں کی پوجا اسی سے چلی. اسی لیے اسلام نے شدت کے ساتھ ڈسکریج کیا ہے امیجز بنانے کو، اور شدت کے ساتھ ڈسکریج کیا ہے قبروں کو سجانے کو. پکی قبر بھی نہیں ہونی چاہیے. بائی دا وے یہ وصیت کر دینی چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی نہیں بنانا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور کس کی بھی پوجا کری؟ فرشتوں کی. فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک سمجھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں شرک کی. اور کس کی پوجا کری؟ جنوں کی. ان کو بڑا پاورفل سمجھا. اور انبیاء اور اولیاء اللہ کی، نیک لوگوں کی، کہ یہ بھی اللہ کے فیصلوں میں شریک ہیں. ہمارے ہاں جو بھی ایک بگڑا ہوا صوفیزم ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا شرک ہے اس کے اندر. یہ ساری مزار پرستی جو ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی ہے، اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی وجہ سے یہاں سیلاب نہیں، طوفان نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنا بڑا شرکیہ کلمہ. اور یہ کہنا کہ وہ داتا دربار کا جو مزار ہے لاہور میں، وہاں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے لاہور والے کوئی بھوکے نہیں رہتے. تو کیا عبداللہ شاہ غازی اور وہ داتا دربار والے جو ہیں، جو وہاں دفن ہیں بیچارے قبر کے اندر، کیا وہ رازق ہیں انسانوں کے؟ نہیں ہیں. تو اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ آستھانوں کے اوپر نظر نذرانے نہیں چڑھائیں گے، اور لوگ اللہ کو بھول کے ان کو اپنا رازق سمجھنے لگ جائیں گے. تو لہٰذا یہ ڈفرینٹ طرح کے شرک رہے، ان سب کو ایڈریس کیا گیا. کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، سب کے بارے میں بات کی ہے. جو نہیں مانتے وہ نہ مانیں، ماننے والے تو کلیئر ہوں کم از کم اپنے عقیدے کے بارے میں کہ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہے تو ایک سجدہ بھی قبول ہے. عقیدہ درست نہیں ہے تو کروڑ نمازیں جو ہیں حرم میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اللہ نہیں قبول کرے گا. اہمیت سمجھیں عقیدے کی. ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا بلا آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. اللہ سب کو بخش دے گا، سب کو بخش دے گا الٹیمیٹلی، وتھ جہنم اور وداؤٹ جہنم، وتھ ڈیٹور وداؤٹ ڈیٹور. سب کو بخش دے گا اللہ قیامت کے دن. کس کو نہیں بخشے گا؟ جس نے شرک کیا ہوگا. وہ ان پر جہنم بند کر دی جائے گی الٹیمیٹلی. اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس کے اندر، بات مت کرنا تو مجھ سے. تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے یہ عقیدے کا معاملہ. کتنا کلیئر ہمیں ہونا چاہیے ایز مسلمز کہ ہم کبھی اس بات میں بہکاوے میں نہ آ پائیں کہ سارے دین ٹھیک ہیں. ہر دین میں شرک ہے دنیا میں، گارنٹی ہے. میں گارنٹی دے رہی ہوں آپ کو اس بات کی. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب میں شرک ہے سوائے اسلام کے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جو تمہارے معبود ہیں نا، والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. اور الذین کون ہے یہاں پر؟ ان کے جھوٹے معبود جس بھی کیٹیگری میں آ رہے ہوں. والذین تدعون، اور تدعون کون ہے؟ تم پکارتے ہو. یہ مشرک، جو بھی مشرک ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، یا گائے کو خدا کہہ رہا ہے، یا وہ کھڑا لات کے آگے سجدے کر رہا ہے، یا دعائیں مانگ رہا ہے، واٹ ایور. تو والذین ان کے جھوٹے معبود ہو گئے، تدعون مشرک ہو گئے، اور ہی کی ضمیر چلی گئی اللہ کی طرف، اللہ کو چھوڑ کر. اور شرم کی بات ہے
اللہ کو چھوڑ کر تم گھٹیا گھٹیا چیزوں کی طرف جاتے ہو. ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لا یستطیعون نصرکم، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. جاؤ جا کے ماتھے رگڑتے رہو، چادریں چڑھاتے رہو، وہ تم کو اولاد نہیں دے سکتے، تمہاری قسمت نہیں بدل سکتے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. ولا انفسہم ینصرون، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. اب یہ ظاہر ہے یہ چاند تاروں سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ انسانوں میں سے جن کو معبود بنا لیا لوگوں نے، چاہے وہ زندہ انسان ہو یا مردہ. قبر والا اپنی مدد خود نہیں کر سکتا، تمہاری کیا مدد کرے گا؟ اپنے ہاتھوں تو تم نے نہلایا تھا، اپنے کندھوں پر تو لے کر گئے تھے. قبر میں ڈال کے جب قبر بند ہو گئی، قبر کے اوپر مٹی پڑ گئی، تو اتنی طاقت کیسے آ گئی اس کے ہاتھ پیر کے اندر؟ وہ ایسا کیسا پاورفل ہو گیا کہ وہ تمہاری مدد کر سکے؟ تم جا جا کے مانگ رہے ہو، اس سے نہیں کر سکے گا کچھ بھی، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم سیدھی راہ پر آنے کے لیے ان کو کہو، تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بے اختیار ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو بظاہر تم کو نظر ایسا آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. اب یہاں کون سے معبودوں کا ذکر ہے کہ تم کو لگتا ہے تم کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بت جو بناتے ہیں، جی جو اسٹیچوز بناتے ہیں، تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں بنائیں گے، اتنے بڑے بڑے ان کے کان بنائیں گے. وہ اندھے بہرے گونگے، لکڑی پتھر مٹی، وہ کیا سنیں گے؟ تو کہا کہ یہ دیکھو کچھ بھی تو نہیں یہ سنتے، کچھ بھی تو نہیں دیکھتے. ایگزیکٹلی یہی مضمون پورے کا پورا زبور کے اندر موجود ہے. سامس اس کو ہم کہتے ہیں، جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اس میں لکھا ہے کہ ان کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری ہیں. ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں، ناک ہے پر سونگتے نہیں، ہاتھ ہیں پر چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر چلتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی. ان کے بنانے والے ان کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک شمع کی دو کرنیں، سیم ورڈز ہیں. ظاہر زبان ڈفرینٹ تھی زبور کی، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن آتھر تو دونوں کا ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے. لگتا ہے نا قرآن کا مضمون بیان ہوا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ سورس ایک ہی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے. اچھا اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ تبلیغ کی میتھڈالوجی بتا رہا ہے. قرآن میں ڈفرینٹ مقامات پر ڈفرینٹ میتھڈالوجیز آئی ہیں. ایک انداز ہوتا ہے مبلغانہ انداز، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہم عفو اور درگزر اور نرمی کا ذکر پڑھیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ عفو اور درگزر اور نرمی سے کام لیا جائے گا. تو فی الحال یہاں تک اپنے آپ کو ہم محدود رکھتے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے 199، یہ کیا انداز ہے؟ یہ مبلغانہ انداز ہے، تبلیغ کا انداز ہے. اور میرے اور آپ کے لیے بس یہی انداز آج کل پرٹیننٹ ہے. مجھ کو اور آپ کو صرف اور صرف اسی انداز پر اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے. انداز اور بھی آگے آئیں گے، اللہ نے چاہا یاد رہا تو ہم انشاءاللہ وہاں ان کو ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ہماری زندگی میں کوئی اور مرحلہ نہیں آ رہا. ابھی ہمیں صرف تبلیغ کرنی ہے. کس طرح تبلیغ کرنی ہے؟ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے. وامر بالعرف، اور معروف کی تلقین کیے جائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے مت الجھیے. چھوٹی سی آیت ہے، اتنی گہری ہے، کہتے نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر لیا. جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ أَجْمَعُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ هَذِهِ الْآیَةِ، کہ پورے قرآن میں کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس نے کہ سارے اخلاق کو جمع کر لیا ہو جیسے کہ اس آیت نے جمع کر لیا. تو خذ العفو،
اس کو دیکھیں. کیا کرنا ہے؟ آپ عفو اور درگزر سے کام لیجئے. مشقت کے بغیر فضل، یعنی کہ عفو کیا ہوتا ہے؟ عفو ایک طرح سے ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے، فضل ہے یہ دراصل. کیا فضل اور سے کام کیجئے، یعنی جو لوگ آپ کو جتنا آپ کا حق دے دیں بس وہ لے لیجئے، اور ذاتی حقوق کا مطالبہ مت کیجیے. یہ ہے دراصل عفو اور درگزر. جو لوگ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں اس پر اکتفا کیجیے. ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا. تو اب بتائیں اس کو میں اور آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ہم کہتے ہیں عفو اور درگزر تو اس سے ہوگا جب میں درس دینے جاؤں گی، لوگ بدتمیزی کریں گے تو میں عفو اور درگزر کا مظاہرہ کر کے آ جاؤں گی. نہیں، اس کا آغاز ہوگا اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے. جب تک بچے چھوٹے ہیں، قابو میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لعنت ملامت کرنا، ہر وقت جھڑکنا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ دین کے معاملے میں. اور یہ مضمون ہم کو روایات میں ملتا ہے کہ 7 سال تک کا بچہ اس کی تم تربیت کر لو، پھر 14 سال کا اس تک بھی، یعنی 7 سال تک کا بچہ پیار محبت کے ساتھ تربیت، پھر 7 سے 14 کا تھوڑی سختی کے ساتھ، پھر تھوڑا سا اور ٹائم پیریڈ ہے. ایک دفعہ وہ بڑا ہو جائے اب اس کو دوستوں کی طرح رکھو. تو یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ ہمیں گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے. ہر ایک ہماری بات فوراً نہیں سمجھے گا، لیکن ہمیں کہے جانا ہے، لیکن درگزر. اچھا، جب ہم ایک چیز کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اب آپ نے ایک والنٹریلی اختیاری طور پہ وقت نکالا ہے کہ ہم جائیں گے، کلاس اٹینڈ کریں گے. 3 گھنٹے نکل کر آتی ہیں، منیمم تو کلاس میں بیٹھتی ہیں، نکل کر آنے میں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں کم از کم، شاید آپ کے آنا جانا ملا کے، ڈور ٹو ڈور جس کو ہم کہتے ہیں. اب آپ نے اپنے لیے مائی ٹائم نکالا ہے نا، می ٹائم. اب جب ہم نے یہ ٹائم نکالا تو یہ گھر والوں کے حصے سے گیا کہ نہیں گیا؟ سچ بتائیں، گیا نا؟ ان کے حصے سے گیا کہ نہیں گیا؟ جب یہ کنسیشن انہوں نے ہم کو دے دیا، اب ہم باقی دروازے بند کریں. اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم یہ بھی کنسیشن لے لیں اور باقی حقوق بھی ہم مانگتے رہیں، تو کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں گے ہم کو. یہ ضروری چیز ہے، یہ بغیر دیے کچھ ہم پا نہیں سکیں گے. یہ ہم نے ایکچولی جو ہمارا کورس ہے، صرف اس کے جو ہیں وہ 2-4 روپے نہیں ہم کو دینے، ہمیں اور بھی قیمت ادا کرنی ہے اس کی. کس طرح قیمت ادا کرنی ہے کہ ہمیں اپنے کچھ رائٹس چھوڑنے ہوں گے. اور بعض دفعہ پھر سیر و تفریح کی فرمائش نہیں کر سکتے کہ اچھا فلاں جگہ لے کے جاؤ، اب یہ کرو ہمارے ساتھ. تو کہیں گے بھائی آلریڈی تم سیر تفریح کرنے کلاس میں نہیں جاتی، سموسے کھاتی ہو اور ہسبول کا رہتی ہو، اتنی فریش. لٹرلی ریزینٹ کرتی گھر کے مرد ایٹ ٹائمز کہ تمہاری تو دوستیں بہت ہو گئی ہیں بھائی، بڑا سوشل سرکل بن گیا تمہارا، تو تم کو تو فرصت ہی کوئی نہیں ہے. آج اس کا میسج تو کل اس کا میسج، آج وہ چائے پہ بلا رہی ہے تو آج وہ تم کو پوچھنے آ رہی ہے. بھائی اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے. تو بہرحال کچھ ہمیں پہ دروازے بند کرنے ہوں گے. جن باتوں پہ پہلے خفا ہو جاتے تھے اب افورڈ نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکیں گے. تو ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ نرمی اور درگزر سے کام لیجئے، اپنے حقوق چھوڑ دیجئے، نمبر 1. نمبر 2، نرمی اور درگزر سے کام لیجئے. اسی طرح اگر توقع یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھیں گے تو پھر یہ توقع چھوڑ دیں کہ ہمیں گفٹ بھی دیں گے. ایک توقع چھوڑنی پڑے گی. بعض دفعہ ہم توقعات لگاتے ہیں نا کہ یوں کریں گے میرے ساتھ، یوں خدمت کریں گے، لیکن جب ہم توقع ہی یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کرے وہ دین پہ چل پڑیں تو پھر بہت سے دروازے بند کر دینے ہوتے ہیں. آگے بڑھ کر خدمت کرنی ہوتی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، بہوؤں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، ان کے دل جیتنے کے لیے سسرال کی کرنی ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے آگے بڑھ کر خدمت کرنی ہوتی ہے. یہ ہے دراصل عفو. کتنے لوگوں کا سنا ہے کہ شادی بیاہوں میں جیسے کہیں جانا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون بتانے لگی کہ ان کو دبئی جانا تھا، تو وہاں پہ ان کی پتہ نہیں کسی نند کے بچے کی شادی تھی کہ بہن کی، وٹ ایور. اچھا اب تبلیغ کرنی ہے نا، سوچ کر گئی تھی نا کہ میں تبلیغ کروں گی، میں سنت کا طریقہ بتاؤں گی. پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ رجسٹر نکالا، کھولا اور شروع ہو گئی کھڑے ہو کر. کہتی میں نے سب سے پہلے جا کر کچن سنبھال لیا. میں کہا آپ سب لوگ جائیں، آپ بزی ہیں، شاپنگ کرنی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سائٹ سینگ کرنی ہے. آپ کہتی میں نے جتنے دن میں رہی ہوں میں پورا کچن سنبھال کے رہی وہاں پر. یہ ہے خذ العفو.
اس میں سکون ملتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. دیکھیں یہ روکھی دعوت منہ پہ نہیں دے ماری جا سکتی کسی کے سر کے اوپر نا، ہتھوڑا نہیں برسا سکتے. اپنے اوپر کچھ جھیلنا ہوگا، ایکسٹرا مشقت کرنی ہوگی، دلوں کو جیتنا ہوگا، اور وہ عفو اور درگزر سے ہوتی ہے. گیو ایکسٹرا، آپ ایکسٹرا دے دیجئے دوسروں کو، اپنے حقوق چھوڑ دیجئے، ان کی توقعات پوری کیجئے، ان کی ذاتیوں سے چشم پوشی کر لیجئے. یہ بھی ہے خذ العفو، معاف کر دیں، رہنے دیں، درگزر سے کام لیں، نرمی سے کام لیں. ذاتیاں کرتے ہیں بدلے نہیں لیں، ٹھنڈا رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، ریئیکٹ نہیں کریں. خذ العفو. اور کیا ہے؟ وامر بالعرف، کتنی پیاری بات ہے. معروف کا حکم دیں، اچھا حکم، اچھی بات بتائیں، اچھا مشورہ. امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے، حکم کے لیے بھی آتا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے بھی آتا ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں، اچھا مشورہ، اچھی ایڈوائس دیں لوگوں کو. ایک تو یہ ہو گیا وامر بالعرف. اور عرف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کہ انسان کی فطرت اچھا سمجھتی ہے. دیکھیے احسان کرنے کو انسان کی فطرت اچھا سمجھتی ہے. اب وہ کتے کی مثال پیچھے پڑی ہے نا ہم نے، دو کتے ہیں، ایک ہڈی پڑی ہے. ایک کتا آیا، اس نے دانت نکالے، اگلا کتا ہڈی چھوڑ کے چلا گیا. اس کتے کو کیا خیال آئے گا؟ آپ کو ہمیں کیا پتا، سوچیں نا. اس کو خیال آئے گا، کتے کو پتہ نہیں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا، مطلب اس کو یہ سمجھے گا کہ دیکھا میری طاقت کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا، کمزور تھا نا اس لیے چھوڑ کے چلا گیا. ایک پلیٹ رکھی ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اس کے اندر. اب آپ کو پتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بہت پسند ہے، رائٹ؟ آپ نے وہ چھوڑ دیا، یہ کیا کیا؟ احسان کی. تو جانوروں میں احسان کا تصور نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے آپ کو، ٹھیک ہے. چاکلیٹ رکھی ہے، آپ کو بھی بہت پسند ہے، اور آپ کی بہن کو تو ماشاءاللہ بہت ہی پسند ہے، اور آپ کی بیٹی کو تو اس سے بھی زیادہ پسند ہے. تو پھر کہا کہ نہیں میں نہیں کھا رہی، اور دیکھ بھی رہے ہیں اس کو. اچھا آپ نہیں کھا رہی، چلو ہم کھا لیتے ہیں. اچھا چلو تم کھا لو، تو بس قصہ ختم. تو یہ کیا ہے؟ اور احسان کیسے کیا جاتا ہے؟ کہہ کر کہ پسند تو بہت ہے پھر بھی تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں، یاد رکھنا. نہیں، پھر یہ احسان نہیں ہے. احسان خود ہوتا ہے، اور احسان کرنے کا طریقہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. ایسے کہیں کہ آپ کو کھلا کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہوتا ہے بعض دفعہ جب واقعی حقیقت میں انسان محسن بنتا ہے تو دوسرے کو کھاتا دیکھ کے لگتا ہے اپنا پیٹ بھر گیا. اتنی خوشی ہوتی کہ چلو ان کو تو مل گیا نا، الحمدللہ ان کو زیادہ پسند ہے. تو یہ ہے دراصل طریقہ کہ خوبصورت طریقے سے کام کرو، احسان کرو دوسروں کے اوپر. اور جیسے اپنی فطرت کی ہم نے بات کی نا کہ فطرت جن کاموں کو اچھا سمجھتی ہے ان کا تم ایک ماحول پیدا کرو. اور عقل بھی بعض کاموں کا مشورہ ہم کو دے رہی ہوتی ہے کہ تم کو یہ کام کرنے چاہیے. اور اگر سچی بات ہے آپ کو میں بتاؤں، اگر ہماری عقل اور فطرت سیدھی ہوگی نا، ہمارے گھر بہت اچھے بنے رہیں گے. یہ ہر وقت حق کی جنگ، حقوق کی جنگ، ایکوالٹی کا ایشو، یہ ساری چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی. اٹ از سمپل پلین کامن سینس. عرف ہوگا گھر کے اندر، گھر پرسکون ہوگا. بس سیدھی بات یہ ہے. تو ایک عرف کیا ہو گیا جو عقل بتائے، ایک عرف کیا ہو گیا جو فطرت بتائے، ایک عرف کیا ہے کہ جو دین ابراہیمی کے ذریعے ہم تک پہنچا. وہ بھی معروف چیزیں ہیں. کیا پہنچا ہے ہم تک دین ابراہیمی کے ذریعے؟ عقیدہ اور اخلاق. اور جو عقیدہ دیا ہے اللہ نے ہم کو، جو اخلاق اللہ نے ہم کو سکھایا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو وحشت پیدا کرے ہمارے اندر. وہ جانا پہچانا ہے ہماری فطرت کا. ماں باپ کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے. ہماری فطرت کے اندر ایمبیڈڈ ہے یہ چیز کہ بہن کو یا بھائی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا جس نظر سے کسی غیر کو دیکھا جا سکتا ہے. فطرت کے اندر ہے، یہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے اندر ہے. یہ معروف چیزیں ہیں. وی جسٹ نو. ایک بھائی اپنی بہن کو جس احترام اور محبت سے دیکھتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور عورت نہیں کر سکتی. کسی اور عورت کو ہو سکتا ہے وہ کسی نظر سے دیکھ لے، بہن کے اوپر وہ نظر کبھی نہیں پڑے گی اس کی. یہ فطرت ہے نا، نیچر ہے انسان کی. اور پھر معروف کیا ہے کہ جو اللہ نے شریعت میں بتا دیا، جو نہ ہماری عقل بتا سکتی تھی ہم کو،
نہ فطرت بتا سکتی تھی، اور دین ابراہیمی خاموش ہے جس کے بارے میں وہ شریعت نے بتا دیا. فار ایگزامپل نماز، مثال کے طور پہ رمضان کا روزہ، مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا نصاب، یہ باتیں ہمیں فطرت اور عقل نہیں بتا سکتی تھی. تو معروف کیا ہوتا ہے کہ جو شریعت نے بتا دیا. اور کیا فرمایا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ درگزر کیجئے. بد اخلاقی پر خاموش ہو جائیں، نظر انداز کر دیں. یہ مشکل ترین ہے، خاص طور پر جب زبان انسان کی خوب چلتی ہو اور اس کا الفاظ پر قابو ہو. ایسے انسان کا چپ رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو ترکی بہ ترکی جواب دے سکتا ہے نا بعض دفعہ، اس میں کنٹرول لگام ڈال کے رکھنا اپنی زبان کے اوپر. کیوں؟ فار اے ہائر کاز، کہ اگر میں نے اس وقت لڑائی جھگڑا شروع کیا تو یہ دین سے متنفر ہو جائیں گے. میرا اپنا کچھ نہیں، میں تو چیخ چلا کے 100 باتیں سنا کے میں تو دل ٹھنڈا کر لوں گی اپنا، لیکن الٹیمیٹلی کاز کو نقصان پہنچے گا. تو اعرض عن الجاہلین، درگزر کیجئے، ان کی ایذاؤں کو نظر انداز کر دیجئے. بالکل جیسے کہ ڈاکٹر مریض کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہی طریقہ اختیار کریں. تو یہ ہم نے کیا کہا، کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ تبلیغی. یہ تبلیغی انداز ہے. کیا کہتے ہیں اس کو علماء؟ کہتے ہیں التخلق مع الناس، کہ لوگوں کے ساتھ ایسا اخلاق اختیار کرو بالخلق الطبیب، جیسے کہ ڈاکٹر اختیار کرتا ہے مریض کے ساتھ. ہم اچھے ڈاکٹروں کی بات کریں، ڈاکٹروں سے بدمزاجی بعض دفعہ کوئی نہیں ہوتا، باقاعدہ ڈانٹتے ہیں، باقاعدہ. ان کی ہم بات نہیں کر رہے. اچھے ڈاکٹر سمجھاتے ہیں مریض کو. مریض چڑچڑا ہوا ہے، لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے جھگڑتا ہے، بعض دفعہ بحثیں کرتا ہے، ڈاکٹر کو الزام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے غلط علاج کیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. ڈاکٹر ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بیمار ہیں. ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب لوگ بات نہیں مانتے تو غصہ آتا ہے. اس غصے کو ہمیں کس سے ریپلیس کرنا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہم نے کیا بات کی تھی کہ غصے کو کس چیز سے ریپلیس کرنا ہے؟ ہمدردی سے. غصے کو ہمدردی سے ریپلیس کریں، رحم سے ریپلیس کریں. اس کے لیے محنت لگتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی جن کا غصہ تیز ہے. اور یہ بات بتا دوں میں آپ کو، بعض دفعہ جن کا غصہ تیز ہوتا ہے نا، ان کو دین کے نام پہ ایک لیجٹ راستہ مل جاتا ہے بدتمیزی کرنے کا. وہ اس کو لیگلائز کر لیتے ہیں کہ دین کی غیرت کی وجہ سے نا اب میں بتاتی ہوں ان کو. تو نہیں، یہ نہیں کرنا. غصے سے کبھی تبلیغ نہیں ہوئی، نیور، نہ کبھی آئندہ ہوگی. اندر کے جو یہ جانور ہیں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، ان پر لگام ڈالنی ہے. اور علماء کہتے ہی ہیں، وہ جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے کتے کی مثال آئی ہے، غضب کا وہ ایک سمبل ہے، شہوت کا، حرص کا سمبل ہے. سور کیا ہے؟ بے حیائی کا سمبل ہے. ٹھیک ہے. بندر کیا ہے؟ کچھ جانور ہیں جن کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا. گدھا، کوئی خوش نہیں ہوگا کہہ کر کے. بالکل دیکھیں نا، جیسے ہم ہرنی کی کل باتیں کر رہے تھے، ہرنی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو گدھے کی کم خوبصورت ہیں؟ کبھی غور سے دیکھی ہیں آپ نے؟ جا کے دیکھیں کبھی موقع ملے تو. کبھی دھوبی آئے تو دھوبی کو ذرا ہولڈ کر آگے جا کے آپ اس کے گدھے کا معائنہ کریں. شاید ہی کوئی فرق نظر آئے آپ کو ہرنی کی آنکھ میں اور گدھے کی آنکھ میں. لیکن کبھی کوئی نہیں کہتا اور کہے تو ہم خفا ہو جائیں. ہرنی کے نام پہ تو ہم خوش ہوں، لیکن ہم کبھی بھی نہ خوش ہوں کہ بالکل گدھی جیسی آنکھیں. تو کچھ جانور ہیں جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو علماء انہی جانوروں کو پھر استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کے اندر سور والی ٹینڈنسیز بھی ہیں، انسانوں کے اندر کتے والی ٹینڈنسیز بھی ہیں، انسانوں کے اندر بندر والی بھی ہیں، اور انسانوں کے اندر گدھے کی ٹینڈنسیز بھی ہیں. حماقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اندر کے اس جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں نا، ان کو قابو کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. غصہ جو ہے، یہ جو ایولیوشن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آبویسلی یہ ایک انسان کا ڈیفنس میکینزم ہے. اگر یہ غصہ انسان کے اندر نہ آئے تو انسان اپنا دفاع نہ کر سکے. اس کا ایک موقع ہے اپنا، لیکن تبلیغ میں نہیں.
تبلیغ میں نہیں ہے، لوگوں کو بولنے دیں، لیکن ہمیں ان کے منہ نہیں لگنا، ان کی بحثوں کو، جھگڑوں کو اگنور کرنا ہے. اور وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں رسولوں کو اللہ ہی اجر دے سکتا ہے، کیا صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. کتنے بدتمیز، کتنے روڈ تھے لوگ. لوگ کہتے ہیں کہ دین والے روڈ ہوتے ہیں. آپ کو میں سچ بتاؤں، جتنے کہ بغیر دین والے روڈ اور بدتمیز ہوتے ہیں نا، کوئی جواب نہیں ہے ان کا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا بدتمیزی کے اندر. کوئی لگام نہیں ہے نا، کوئی خوف نہیں ہے ان کو اللہ کا. اس لیے تو کہا کہ عارض عن الجاہلین. ایک حدیث ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جبریل نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں محفل اور تنہائی میں اللہ سے ڈرتا رہوں، غصے میں اور خوشی میں حق کی بات کہوں، غربت اور دولت مندی میں اعتدال پر رہوں، جو رشتہ کاٹیں اس کو جوڑ کر رکھوں، جو دنیا میں محروم کر دیں ان کو دوں، جو دنیا میں ہم کو نہیں دیتے ہم ان کو دیں، جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دوں. اور کیا؟ یکون سمتی فکرن، میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، ایمٹی خاموشی نہیں. یکون سمتی فکرن، اور ونطقی ذکرن، اور میرا بولنا یاد دہانی ہو لوگوں کے لیے اچھائی کا. ونظری عبرن، اور میری نظر عبرت کی ہو. لیکن سمم بکمن عمیون کس کو کہا اللہ نے؟ اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں، یکون سمتی فکرن ونطقی ذکرن ونظری عبرن. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دوں. کتنی حسین تعلیمات ہیں. پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو ایکسٹریمزم نظر آتا ہے اسلام کے اندر، اللہ جانے کہاں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ اس رویے کے شدید ترین محتاج ہیں اس وقت. اللہ میرا اور آپ کا اخلاق ایسا بنائے. لیکن شیطان کیا خوش ہوگا یہ ہدایت سن کر. جب یہ آیات آئی ہوں گی اس کے تو دل پر آرے چل گئے ہوں گے، پریشان ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ شیطان کا تو ہتھیار ہے غصہ اور غضب، اشتعال دلانا. وہ تو چاہتا ہے مبلغ غصہ ہو کر کے اپنا تماشا بنائے، اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے، کافروں کو، مشرکوں کو، اس کے اپنے سگے رشتہ داروں کو اس کے مزاج کی وجہ سے متنفر کر دے. اور 100 افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو، دیندار لوگوں سے غصے کی بہت شکایت ہے. کہتے ہیں دین والے بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا ایک خاتون کو، دکان پر کھڑی تھی، مجھے بھی کچھ کام تھا، پورا انہوں نے نقاب، حجاب، عبایا سب پہنا تھا، اور جس طرح وہ دکاندار کی بے عزتی کر رہی تھیں، جیسے وہ چیخ رہی تھیں ان کے اوپر، جیسے وہ اس کو ڈانٹ رہی تھیں، میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی. تو ہمیں یہ تماشے نہیں بنانے اپنے. درزی نے کام ٹھیک نہیں کیا، کسی دکاندار نے غلط چیز دے دی. تمیز تہذیب بھی کوئی چیز ہے، اور خاص طور پہ میں اور آپ جس حلیے میں ہوتے ہیں، ہم تو پھر نمائندہ ہیں اپنے دین کے، ہمیں تو اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو شیطان چاہتا ہے مبلغ غصہ کرے، دین والے غصہ کریں، خوب تماشا بنائیں، خوب لوگوں کو چڑھائیں، اور ان کو اپنے ہی طریقے پر جما دیں کہ وہ کہیں کہ ایسے دین والوں سے تو یہ بہتر ہیں بڑی تہجد گزار، مزاج دیکھو ذرا، ہیں تو بڑی روزدار، نوکروں سے بات کرنے کا طریقہ تو دیکھو ذرا، ذکر تو بہت کرتی ہیں، درس تو بہت دیتی ہیں، بہت اٹینڈ کرتی ہیں، غیبت دیکھو ذرا، تانا تو دیکھو ذرا، ان کا طنز کتنا کرتی ہیں ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں شیطان کی چال سے نمٹنے کا طریقہ بتا دیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال تم کو چھو جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو بس اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. کبھی شیطان اکسائے، اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب سنتا اور جانتا ہے. اللہ السمیع ہے. شیطان جب ریئیکٹ کروائے فوراً اللہ کی پناہ لیں. غصہ آئے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں ذرا. جی، یا تو یہ پڑھ لیں، چھوٹا سا ہی تو ہم سب کو ہی آتا ہے، یا ایک اس کا ایک اور ورژن بھی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اس کے کچوکوں سے اور اس کی پھونکوں سے اور
نفس کہتے ہیں جس میں تھوڑا سا پھونک، جس میں کہ تھوک شامل ہو، اسپٹ تھوڑا سا کرنا، تو یہ سب کچھ کرتا ہے وہ. تو یہ پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کافی ہے، یہ بھی بہت ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے، فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور وہ صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے. اچھا، اوپر نسخ کا ذکر آیا، رائٹ. اب یہاں کس کا ذکر آیا؟ مس. نسخ جو ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ چیز کیا ہے؟ مس. اب کوئی دیکھے نا، کوئی ہم کو پینسل سے ٹچ کرے اور کوئی ہمیں لٹرلی ہاتھ سے ٹچ کرے تو فرق ہے نا، ہاتھ کا اثر زیادہ ہے. تو یہ مس ہے شیطان کا، یہ نزغ سے بھی زیادہ ہے. تو کوئی چھو جائے کوئی چیز تم کو، کیا طائف من الشیطان، طائف شیطان کا بار بار آ کے تنگ کرنا، جنون سوار کر دینا. غصے میں لوگ جنونی ہو جاتے ہیں، لٹرلی لگتا ہے آنکھوں میں خون اتر آئے جیسے ان کے. طائف شدید غصے کو بھی کہتے ہیں، اور طائف برے خواب کو بھی کہتے ہیں. خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی خواب دکھاتا ہے، ڈراتا ہے جس کے اندر انسان کو، یا گندے خواب دکھاتا ہے، بے حیائی کی چیزیں دکھاتا ہے. تو کبھی کوئی چیز ایسی لگے کہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، جیسے ہم نے چھوٹی سی مثال ڈسکس کی تھی دعا کے ضمن میں کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی کوئی پریشانی دیکھ کر وہ کوئی خوشی کا جذبہ دل میں آئے، یا کسی کی نعمت دیکھ کر حسد کا جذبہ دل میں آئے. دیکھیں حسد اور شماتت تو ساتھ ساتھ چلتی ہے آبویسلی. یا کوئی اور چیز کہ غصہ کرے انسان، یا بدگمانیاں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے انسان کو. تو کیا ہوگا؟ جب انسان اللہ کو یاد کرے گا، اللہ دل میں بصیرت پیدا کر دے گا، قوت اور ہمت دے گا، انسان شیطان پر قابو پا لے گا. شیطان کمزور ہے، اللہ نے کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں یقیناً کمزور ہیں ایمان کے مقابلے میں. اور پھر کیا ہوگا؟ فاذا هم مبصرون، اچانک وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. کیا دیکھنے والے ہو جائیں گے؟ صحیح طریقہ. دل روشن ہو جائے گا، دل پر پردہ آ جاتا ہے غصے کی وجہ سے. تمام حقائق واضح ہو جائیں گے کہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے میرا اور کیا رویہ غلط ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے تو شیطان کے جو بھائی بندے ہیں وہ تو ان کو غی میں کھینچتے ہیں، غلط روی پر، غلط طریقے پر لے کر جاتے ہیں، کھینچ لے جاتے ہیں. یمدونہم، کھینچ کر لے جاتے ہیں ان کو غلط راستے کے اوپر. ثم لا یقصرون، اور ان کو بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ظاہر ہے obviously شیطان اور اس کے بھائی کیا چاہیں گے کہ انسان گمراہ ہو جائے. غصہ اور عقل تو ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. جب غصہ آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے. تو دیکھنا یہ کہ انسان غصے میں بپھر کر درندوں اور سانپوں کی طرح وحشی زہریلا ہو جاتا ہے. کیا زبانیں زہر اگلتی ہیں، اور بعد میں خود یہ. اچھا، سب سے مزے کی بات غصے والوں کی کیا ہوتی ہے؟ چیخے چنگاڑے، روئے اور خوب ہنگامہ کیا، خود ہی رونے بیٹھے کہ تم لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو، تم لوگوں نے تو میری نروز کمزور کر کے رکھ دی ہیں. یہ دیکھیں ذرا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. اس کو گیس لائٹنگ کہتے ہیں نا آج کل. خود ہی بدتمیزیاں کریں، خود ہی دوسروں کو تنگ کیا، اور الزام بھی دوسرے کو دے دیا، اسی کو گلٹی فیل کروا دیا کہ یو میڈ می ریئیکٹ دس وے. اور یہ ہم بچوں کے ساتھ بہت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا. کسی نے کہا کہ میں اتنی خوش مزاج تھی، سسرال والوں نے بدمزاج بنا دیا. ایسے ہوتا ہے کوئی؟ اتنے خاموش ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوتا بھی ہے تو ہوتا رہے. میں اور آپ تو مجاہدہ ہیں. اگر اب تک ہم ایسے کرتے تھے تو اب ہم بہتر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ قرآن بہتر کرتا ہے، حقیقت ہے. آزما کے دیکھیں کتنا قابو آتا ہے انسان کو. لوگ کہتے ہیں پہلے تو آپ غصہ کرتی تھیں، اب آپ بہتر ہو گئی ہیں. الحمدللہ، اللہ کا احسان. تو لہٰذا ہمیں قابو پانا ہے اس کے اوپر، اور عفو درگزر سے کام لینا ہے. تو ہمیں درندہ نہیں بننا، ہمیں انبیاء اور اولیاء کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اللہ کے نام سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں. اور اب جو شیطان کے بھائی تھے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، سرداران قریش، ان کے ایک طنز کا ذکر کیا جا رہا ہے جو واقعی مسلمانوں میں غصہ پیدا کرتا ہوگا. کیا ہے وہ بات؟ وہ کہتے تھے اچھا دیکھیں، اللہ نے پیچھے شیطان کا ذکر کیا نا، اب اس کی میتھڈالوجی کہ دیکھو یہ شیطان کچوکے کیسے لگاتا ہے. بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ برداشت کرتا ہے، دوسری دفعہ برداشت کرتا ہے، تیسری دفعہ برداشت کرتا ہے، پھر ریئیکٹ کر بیٹھتا ہے. لیکن یاد پھر یہ رکھیں کہ ریئیکٹ کرنے والے کا قصور ہے، قصور میرا ہی کہ میں نے کیوں ریئیکٹ کیا. تو اب ان کی ایک کچوکے کا ذکر ہے، شیطان نما انسان. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں منتخب کر لی. ان کی فرمائش تھی معجزہ دکھاؤ، وہ فرمائش پوری نہیں کری اللہ تعالیٰ نے، تو تانا دیا کہ لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، خود بنا لو. نمبر 1 کیا کہ اللہ سے بدزن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ کہاں مدد کر رہا ہے تمہاری، اللہ از لیفٹ یو آن یور اون. ہم کہہ رہے ہیں نا معجزہ دکھاؤ، تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ اللہ کے رسول ہو، تو تمہارا رب تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا. پھر نمبر 2 یہ الزام کہ چونکہ تم معجزہ نہیں دکھا رہے اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے، تو ہماری گمراہی کا قصور دراصل تمہارا ہے، تم ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہو. ہم نے گیس لائٹنگ کا ذکر کیا نا، دس از ٹپیکل ایگزامپل گیس لائٹنگ کا. قصور خود، الزام دوسرے کے سر پہ. اور کچھ لوگ بڑے مینوپولیٹو ہوتے ہیں اس طرح سے، وہ دوسرے کو ایسا بیک فٹ پہ ڈالتے ہیں کہ ہر چیز میں لگتا ہے قصور میرا ہی ہے. بعض دفعہ ہڈیاں پسلیاں مار مار کے شوہر برابر کر دیتے ہیں بیویوں کی، نیل ڈال دیتے ہیں جسموں کے اوپر، اور پھر ان کو ایسے فیل کرواتے ہیں کہ تمہارا قصور تھا اس لیے میں نے مارا ہے تم کو. پھر وہ پیر پکڑ پکڑ کے معافیاں مانگتی ہیں، نعوذ باللہ، کہتی نہیں میں نے پرووک کیا تھا. تو یہ طریقہ، تو وہ کہتے تھے اس طرح پرووک کرتے تھے مسلمانوں کو کہ ہم جو ایمان نہیں لائے نا، دراصل یہ قصور تمہارا ہے. تو معجزہ دکھاتے تھے، ہم ایمان لے آتے. اور پھر کیا کہتے تھے کہ لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، مراد ان کی کیا تھی کہ دیکھو محمد تم تو ویسے ہی فوجری کے ماہر ہو، تم تو ویسے ہی کلام بنا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے رہتے ہو، قرآن بھی تو گھڑ گھڑ کے سنا رہے ہو نا، اسی طرح ایک اور ٹرک سیکھ لو کہیں سے اور ہمیں کوئی معجزہ خود ہی بنا کے دکھا دو، کلام بھی تو خود بنا رہے ہو تم. کتنا آپ دیکھیں کتنا گہرا طنز ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آیتیں بھی تو آخر گھڑ رہے ہو، تو ایسے ہی تم کوئی ٹرک بھی دکھا دو. کتنی بے عزتی ہے اس کے اندر، آپ دیکھیں ذرا. اور یہ کہ ہم تمہارے قرآن سنانے سے کوئی متاثر نہیں ہوتے، تم ٹھیک ہے لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا کو معجزہ لے آؤ گے تب بھی اثر نہیں ہوگا ہمارے اوپر. اب یہ دیکھیں اللہ کیا طریقہ، کیا ڈگنیٹی مومن کو سکھاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قل، اے نبی ان سے کہیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائیں. بہت پیاری آیت ہے. یہ ہے دراصل خذ العفو وامر بالعرف کی بہترین مثال. بیہودہ باتیں، دل کاٹنے والا طنز، اس کا بلیغ ترین جواب دیا گیا کہ دیکھو بھائیوں میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، اور یہ وحی کا نور ہے جو میری زندگی میں ہے. اس میں دیکھیں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا وحی کے لیے، بصائر، ہدن اور رحمہ. اس کا علماء نے بڑا خوبصورت ایکسپلینیشن دیا ہے تینوں الفاظ کا. ان 3 الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے سمو لیا ہے. جو لوگ اپنی زندگیوں کو وحی کے نور سے روشن کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہائیسٹ کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو غیب پر ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عین الیقین ٹائپ، جیسے ابو بکر تھے. ان کے لیے تو قرآن بصائر ہے، ایسا روشن لگتا ہے، وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، 1 سیکنڈ کا شک نہیں آتا انسان کے دل کے اندر
لگتا ہے آنکھوں کے سامنے فلم چل رہی ہے. عین الیقین ان کے لیے بصائر. پھر ایک اور کیٹیگری کس کی ہے؟ ایک اور کیٹیگری ذرا ہر ایک تو ابو بکر جیسا نہیں ہو سکتا. ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو توحید اور نبوت اور آخرت کو دلیل سے سمجھتے ہیں، مشاہدے سے سمجھتے ہیں، علم سے سمجھتے ہیں. ٹیلیسکوپ کے اندر کچھ دیکھا، کہا کہ واہ کیا اللہ کی قدرت ہے، ایمان لے آئے. جب کائنات کو دیکھا، آبزرو کیا، کوئی علم حقیقت کا ملا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور مان لیا دین کو. ان کو علماء حق کہتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کو کہ قرآن کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، علم الیقین والے لوگ ہیں. اور رحمت عوام جو ان روشنی کے میناروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ علماء حق کو دیکھتے ہیں اور ان سے پھر وہ رہنمائی لے لیتے ہیں. تو قرآن یقیناً ان کے حق میں رحمت ہے. یعنی وہ تو بہت زیادہ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تو پھر ان کے لیے وہ رحمت بن جاتا ہے. اچھا، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بصائر و ہدن و رحمت ہم کو بھی ملے، تب طریقہ کیا ہے؟ ملنا کہاں سے ہے؟ ایک ہی کتاب ہے دنیا کی، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن. وہیں سے ملے گا، اور ملے گا تو اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا ادب ہے. بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب. تو اب قرآن کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس قرآن کا تمہیں حق ادا کیسے کرنا ہے. رہنمائی چاہتے ہو نا، آٹومیٹکلی نہیں ملے گی. ایک سرٹن ایٹیٹیوڈ تمہیں اختیار کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو توجہ سے سنو. سمعوا اور استمعوا کے اندر فرق ہے. سین میم عین سمع، سمعوا سنا. سین اور تا جب ایڈ ہو گیا استمعوا. اور یہ جو سین ہے ایکچولی یہاں پر یہ سین اور تا اہتمام کے لیے نہیں ہے، یہ تا آیا ہے ایکسٹرا. دیکھیے سین تو مادہ ہے نا یہاں پر، تو ہمیں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ شاید استمعوا کیا ہے؟ سین اور تا ایڈ ہوا ہوا ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ سمیع کا سین میم اور عین. تو ایڈ کیا ہوا ہے؟ صرف تا ایڈ ہوا ہے صرف. جیسے ہم نے ڈفرنس ڈسکس کیا تھا نا ہدا اور اہتدا کا. ہدا اس نے ہدایت دی اور اہتدا اس نے پالی. تو استمعوا کا کیا ہے معاملہ؟ تمہیں خود سننا ہے غور سے. یو یور سیلف آر ریسپانسبل کہ تم اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. تو کرنا کیا ہے؟ لٹرلی قرآن سنتے وقت اپنے آپ کو امرس کر دینا ہے. امرسو ایکسپیرینس. ڈبا دو اپنے آپ کو قرآن کے اندر. شیطان کے شر سے بچنے کا یہی نسخہ ہے. کوئی اہم بات انسان سنتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اور جب دلچسپی ہوتی ہے، اپنا مطلب ہوتا ہے اس بات کے اندر، ہم باقیوں کو بھی چپ کرا دیتے. ہم کہتے ہیں چپ چپ، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنو غور سے کیا نیوز آ رہی ہے. تو یہ تمہارے بھلے کے لیے آیا ہے، تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے. غور سے سنو، دل لگا کر سنو. اور جب انسان کا دل لگتا ہے نا تو ہم خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. دوسروں کا ڈسٹربنس انسان کو ناگوار لگ رہا ہوتا ہے، اور ایبزارپشن کے لیے خاموشی انتہائی ضروری ہے ماحول میں. اگر ڈسٹریکشن ہوگا ایبزارپشن کم ہوگا. جتنی ماحول میں خاموشی ہوگی اتنا ہمارا کان فنل کا کام انجام دے گا. کان کے ذریعے یہ کلام دل کے اندر اترتا چلا جائے گا، اور اترنا ہی دل کے اوپر چاہیے. دل لگا کر سنیں، دل لگا کر. خاموشی سے سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل لگ رہا ہے، دل پر اتر رہا ہے. اور جب دل پر اترے گا تو دل بدلے گا، اور دل بدلے تو زندگی بدلے. دل نہیں بدلے گا 100 سال سنتے رہے، کچھ اثر نہیں ہوگا. لوگوں نے انبیاء کی زبانوں سے سن لیا اور کافر کے کافر رہے، اور لوگوں نے پتہ نہیں کسی ادنا سی امتی سے سن لیا اور دل کھل گیا. تو بات یہی، اس کلام کا جو مقام ہے نا وہ دل ہے. اس کو تو دل میں بسانا چاہیے انسان کو. ادب اور احترام کا بھی اظہار ہے یہاں پر خاموشی کے ساتھ سننے میں. تو قرآن سننے میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب آپ کا خیال آئے گا میں تو کھانا پکا رہی ہوتی ہوں، تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے. دیٹس فائن، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر بات کیا ہے کہ جب ہم سیکھنے کے لیے سنتے ہیں اور
پرسنلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر قرآن لگ رہا ہے اور اس میں ہم باتیں بھی کر رہے ہیں اور فون بھی سن رہے ہیں اور کھانا بھی پکا رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو بیک گراؤنڈ نوائز کے طور پہ کیا فائدہ قرآن لگانے کا؟ بتائیں. نعوذ باللہ کو بیک گراؤنڈ میوزک تھوڑی ہے یہ. اس کا ایک احترام ہے, اس کا ایک ادب ہے. کبھی ماں باپ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد غور سے نہ سنے تو ماں باپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا اس طرح سے. ایک دفعہ مجھ کو یاد ہے میں اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی اور میرے بچے چھوٹے تھے. ابا نے مجھ سے بات کرنی شروع کری. اب میں ابا کی ایک کان سے, جیسے ہم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا, ایک کان سے بات سن رہے اور ایک طرف بچوں سے کچھ کر رہے ہیں. اب میرے ابا خفا ہو گئے. کہتے ہیں, انہوں نے کہا جب میں بات کر رہا ہوں نا تو سنا کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ دن اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابا نے کوئی بات شروع کی اور میں نے دو طرف بات کی ہو. اور ہم یہ کرتے ہیں نا, ہم بھی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو کوئی فائدہ ہے نہیں. کوئی لیکچر لگا لیں. ہم جب کام کر رہے ہیں یا ہم باتیں بھی ہمیں بیچ میں کرنی ہیں تو کوئی چلے کوئی اور چیز سن لیں, کوئی لیکچر ویکچر سن لیں. لیکن تلاوت پیچھے چل رہی ہے اور اس میں پھر ہم اپنے کام کیے چلے جا رہے ہیں, کچھ نہیں سن رہے, تو پھر دیکھیں بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی نافرمانی تو ہو رہی ہے نا اس والے حکم کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے. تو لہٰذا یہاں تو کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بہت غور سے سنو, یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرو, مونو ٹاسکنگ ہونی چاہیے قرآن کی کلاس میں. وَأَنصِتُوا, خاموش. نہ سیل فون پر میسیجز پڑھنے ہیں, نہ کوئی اور کام کرنا ہے, نہ کسی سے بات کرنی ہے. کسی اور سے تو بات دور کی بات, اپنے دل اور دماغ میں بھی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایک اندر سائلنس ہونا چاہیے انسان کے اپنے اندر. سب سے زیادہ تو حدیث نفس جو ڈسٹرب کرتی ہے ہم کو. حدیث نفس کیا ہے کہ ہمارا دل ہمارا دماغ باتیں کرتا رہتا ہے, سائلنٹلی اپنے آپ سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, اور نماز میں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے. تبھی تو ہماری نماز کا حال خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اندر خیالات کا, جذبات کا اتنا شور مچ رہا ہو کہ قرآن کے پیغام میں ڈسٹربنس پیدا ہو جائے. تو چپ چاپ بالکل خاموشی کے ساتھ قرآن سننا چاہیے. اور یہ جب ہم کوئی درس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, لائیو دروس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی اپنے گھر میں ہو سکتا ہے آپ درس رکھواتی ہوں, تو جب درس والا یا درس والی بات کرنا شروع کر دے, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم کہہ دیا نا, اب محفل کو بالکل ساکت اور صامت ہو جانا چاہیے. اس میں ہل جل نہیں ہونی چاہیے. دراصل لوگوں کو درس کرانے کا تو شوق ہے, لیکن درس کرانے کے آداب نہیں آتے. بولنے والے نے بولنا شروع کیا, دو میڈز آ گئیں, ایک پانی بانٹ رہی ہے, ایک لڈو بانٹ رہی ہے, ایک سپاری بانٹ رہی ہے, کوئی وہاں چل رہا ہے, کوئی وہاں چل رہا ہے. دل چاہتا ہے انسان کھڑا ہو جائے وہاں سے اس وقت, لیکن وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اللہ نے کہہ دیا ہم کر نہیں سکتے. اٹھ کے اگر آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے, اتنی بدتمیز تھیں, ہم تو کھلا پلا رہے تھے, ان سے تو برداشت ہی نہیں ہوا. تو انسان جو ہے وہ پھر صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ, بولتا رہتا ہے, اور سب ڈسٹریکٹیڈ. ان کو زیادہ انٹرسٹ کس کے اندر ہے؟ لڈو کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ, پانی کی بوتل مجھ کو دو. وہ سمدھن بیٹھی ہیں, ان کو بھی پانی کی بوتل دو. پر آپ کو بلایا کیوں آپ نے؟ کیا سنوا رہے ہیں کسی کو جب لوگ سننے پہ تیار نہیں؟ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی لیے اپالوجی کے ساتھ آپ کے سیل فون آپ سے لیے جاتے ہیں. اگر سیل فون آپ کے سامنے ہو تو آدھا وقت آپ میسج دیکھ رہے ہوں یا وہ کلاس میں بج رہے ہوں, اور جو سننا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں سن پائیں گے. تو شروع میں تو آپ کو بڑے پارٹنگ پینز ہوئے تھے کہ ہمارا سیل فون ہم سے لے لیں گے کیا؟ جی ہاں بالکل لیں گے, ورنہ کلاس کیسے بنے گی مجھے بتائیں. پھر تو کوئی حق ہی نہیں ادا ہوگا قرآن کا. اور اللہ نے کہا کہ اگر تم غور سے سنو گے اور چپ رہو گے تبھی تم پہ رحم کیا جائے گا. تو پلیز کلاس کے دوران ڈسٹربنس کریٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. خالی اس کلاس کی بات نہیں کر رہی, آپ قرآن کی طالبہ ہیں, آپ کہیں درس سننے جائیں گی نا, آپ ادب کے ساتھ درس سنیں گی, اور نہیں سننا تو مت جائیں, اور جب سننا ہے تو جائیں. اور ہو سکتا ہے بہت انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے نہیں انٹرسٹنگ ہو. اگر اللہ کا کلام ہے جو پڑھا جا رہا ہے, اللہ کی بات ہے جو کی جا رہی ہے, اس کا ایک ادب ہوتا ہے, اس کا لحاظ ہونا چاہیے. کسی نے کہا ہے نا کہ دیکھو کہیں تمہاری زبانیں تم کو بہرا نہ کر دیں. تو اپنا بولنا جو ہے نا, یہ بھی انسان کو دراصل بہرا کر دیتا ہے. ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, لکھتے لکھتے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا, ہم کسی کہتے ہیں کیا بتائے, دکھاؤ, اگلا بھی ڈسٹرب ہو گیا, اس کا بھی مس ہو گیا. جتنا آیا لکھ لیں, جو نہیں آیا بعد میں پوچھیں. کلاس میں سب کو اٹینشن ہونا چاہیے بالکل, اس لیے کہ آپ بولنے والے کو نہیں سن رہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ بھی، بالغدو والآصال، صبح شام یاد کیا کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہا کرو تاکہ کلام جو ہے اللہ کا، اس کا اثر دل پر پختہ ہو جائے۔ صبغت اللہ ایسے ہی نہیں آتا لاپرواہی سے، بے توجہی سے۔ اللہ کا رنگ کتنا امپورٹنٹ ہے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اور وہ کب ہوگا؟ جب اپنے کو ڈبا دیں گے ہم اللہ کے کلام میں۔ اور جیسے آپ کو کچھ مثالیں دی تھیں، جو لوگ جو اپنے تجربے سے جو نظر آ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ جو سامنے آئے ہیں، اور جب ان کا ماضی دیکھا جاتا ہے وہ ایسے ہی تھے، ڈوب جایا کرتے تھے قرآن کے اندر، ان کو لیفٹ اور رائٹ کی فکر نہیں تھی، ان کا رونا، ان کا گڑ گڑانا، ان کا عمل میں تیزی دکھانا، دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہوتا ہے، سب سننے والے جیسے نہیں ہوتے، بعض سننے والے توفیق والے ہوتے ہیں، بعض سننے والے بہرے ہوتے ہیں، بالکل سن رہے ہوتے ہیں صرف اینیمل ایئرز، صرف جانور والی آواز، ان کے دل نہیں سن رہے ہوتے۔ ہماری روح کے بھی کان ہیں، ہماری روح کی بھی آنکھیں ہیں، اپنی روح کو سنوائیے، ان کانوں کے ذریعے اللہ کرے روح تک بات پہنچ جائے، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اور غافل ہونے والوں میں سے مت ہو، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور خوف کے ساتھ۔ کس خوف کے ساتھ؟ اللہ کا کلام مجھے بتائیں کیا کیا خوف پیدا کرتا ہے؟ بہت سارے خوف پیدا کرتا ہے۔ سزا کا خوف، کتنا ڈر لگتا ہے عذاب کی آیات سن کر۔ اللہ کے جلال کا خوف کہ کیا ہستی ہے اللہ، کیا پکڑ ہے اس کی۔ پھر اپنے اعمال کی کمی کا خوف کہ اللہ اتنی نعمتیں اور اتنا تیرا دینا، اتنی تیری عطا، اور میرا یہ حال، میری یہ عبادت، گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کریں گے، 2 منٹ نماز میں دل نہیں لگتا پھر ہمارا، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، اور باتیں کرتے نماز کو ٹال کے کہاں لے جاتے ہیں پھر ہم۔ تو یہ ڈر لگتا ہے انسان کو تقصیر کا، اپنے اعمال کتنے کم ہیں۔ پھر خاتمے کا بھی تو خوف ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج خیر ہے تو کل خیر ہوگی کہ نہیں، آج توفیق ملی ہے تو کل ملے گی کہ نہیں۔ تو بہت سارے خوف انسان کو لاحق ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور یہ بڑے مبارک خوف ہیں الحمدللہ۔ اگر ڈریں گے نہیں تو سنوریں گے بھی نہیں، سنبھلیں گے بھی نہیں۔ اللہ نہ ہم کو بے خوف کرے کبھی، اللہ نہ ہمیں غافل کرے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یعنی اتنی پاک، اتنی مقرب مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ غضب سے اور شہوت سے اور حسد سے پاک ہیں، بالکل شرک سے پاک ہیں، تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، شک سے پاک ہیں تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے کمزور انسانوں کو تو بہت عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ زمین پر رہتے ہوئے ہم فرشتوں کی محفل کا حصہ بن جائیں گے۔ اور پھر کتنی پیاری بات کہ مشرکین فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی سفارش پر اکڑا کرتے تھے، اور اللہ رسول سے فرشتوں کی سفارش کے بلبوتے پر غافل تھے۔ لیکن فرشتوں کا اپنا حال اللہ نے کیا بیان کیا کہ وہ تو خود ہر وقت اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، عبادت اور سجدے میں مصروف رہتے ہیں، تو تم بھی پہ فرشتوں کی نہیں، فرشتوں کے رب کی عبادت کرو۔ اور جو لنک آپ دیکھیں کیا بن رہا ہے کہ شروع میں بھی سجدے کا ذکر آیا تھا، آدم کے سجدے کا اور فرشتوں کے سجدے کا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو شروع بھی صورت ہوئی تھی سجدے کے ذکر سے، اور اختتام پر بھی آپ دیکھیں کہ سجدے ہی کا ذکر آ رہا ہے اور تسبیح کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر سجدہ آ رہا ہے، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو یہ پہلا سجدہ ہے۔ ہم تو 30واں پارہ کر چکے ہیں نا، لیکن اگر ہم مصحف کی ترتیب دیکھیں، ترتیب مصحف،
تو یہ پہلا سجدہ ہے. یہ آیت سجدہ کے احکامات آپ کے سامنے ہیں. تفسیر میں آپ نے لکھے ہوں گے. ہم نے جو 30ویں پارے میں تفسیر کی تھی تو ذرا وہاں کھول کے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے کہ اس کے کیا کیا آداب ہیں اور کیا کیا احکامات ہیں. سمپل ترین جو بات اس وقت ہم کر سکتے ہیں جس کا کہ زیادہ تر لوگوں کو احساس رہتا ہے کہ کیا آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا فرض ہے یا فرض نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. اگر موقع ہے تو سجدہ بالکل کریں جیسے نماز میں، اور اگر نہیں ہے موقع تو سر جھکانے کا موقع ہے جیسے ابھی ہے میرا اور آپ کے پاس موقع ہے. آپ تو قبلہ رخ نہیں ہے لیکن چلے میں تو اس رخ کے اوپر بیٹھی ہوں تو اگر میں سر جھکا دیتی ہوں تو الحمدللہ یہ میرا سجدہ ہو جائے گا. قرآن کا سجدہ جو ہے اور جو نماز کا سجدہ ہے اس میں کچھ فرق ہیں. جب ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا اور سطر کور ہونا ضروری ہے. جب ہم آیت سجدہ پر سجدہ کرتے ہیں تو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، سطر یعنی بال وغیرہ پورے کور ہونے ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. تسبیح چاہیں تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، یا جو کہ تسبیح ہے آیت سجدہ کی وہ پڑھ لیں. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ بھی چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں. اور جب جھک رہے ہوتے ہیں سجدہ کرنے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہتے. یہی باتیں ڈسکس کی تھی ہم نے موٹی موٹی. اور یہ تسبیح بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین.